सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जास्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इस वक्त जमात इस्लामी का एक बहुत बड़ा भरपूर जलसा भी चल रहा है और उसके साथ साथ मैं ये कहूँगी कि उनका एक लॉकडाउन की सिचुएशन है इस्लामाबाद में, और उससे अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब वैसे भी बड़े जोश व खताबत में काफ़ी ज़्यादा मैं समझती हूँ कि एक जोश व खताबत में उनका काफ़ी वलवला भी है, और वो बड़ी ज़्यादा मतलब सिराजुल हक साहब से उनकी पर्सनालिटी बड़ी डिफरेंट है। तो उन्होंने पूरा ज़ाहिर है मोबिलाइज किया है आवाम को, और ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इशूज़ है IPPs का। अच्छा, ये उस वक़्त सामने आया जबकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हमें बताया गया कि IPPs इस वक्त क्या कर रहे हैं। सो बेसिकली क्या IPPs का मसला अवाम और IPPs है, या IPPs का मसला IPPs और उसके साथ साथ जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उनका है? मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इतनी ज़्यादा तकलीफ, इतनी ज़्यादा परेशानियां क्यों हो रही हैं अगर अवाम भी ये सारे चार्जेस और बिल्स बर्दाश्त कर रही है? तो व्हाट एग्जैक्टली इज़ द इशू? 106 के करीब उन्होंने कहा 50% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं और 25% अल्हम्दुलिल्लाह ज़ीरो कैपेसिटी पे, लेकिन अरबों रुपए उनको दिया जा रहा है। तो 40 फैमिलीज को नवाजने के लिए उन्होंने कहा है कि अब पाकिस्तान जो है मतलब वी कांट अफोर्ड दिस, एंड ऑब्वियसली इट्स अ रियलिटी। कुछ इत्तलात ये आ रही हैं कि जी शायद कोई डेडलॉक ख़त्म होगा जमात इस्लामी का, जिसके अंदर कि कुछ ऐसे पावर फार्मूला तय किया जा रहा है कि जो सस्ती बिजली या फ्री जो बिजली आप दे रहे हैं मतलब नुमाइंदों को, इदारों को, MNAs को, दीगर लोगों को अक्रॉस द बोर्ड उसको ख़त्म किया जाए, और इससे पीछे बात नहीं होगी। सेनेटर सलीम मानवीवाला सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, एंड वन ऑफ दैट ही इज आल्सो बीन अ फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में। तो उनसे गुफ्तगू शुरू करते हैं। सेनेटर साहब, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? जी फाइन, थैंक यू जैस्मिन। अच्छा सलीम, मुझे ये बताइएगा कि आई मीन लाइक यू वुड नो वे मच बेटर, ये क्या इशू है? आई मीन IPP से रिलेटेड बहुत अरसे से प्रॉब्लम्स चल रही हैं, फिर सब्सिडीज दे देते हैं, फिर सब्सिडीज पे कभी कदखन लगा देते हैं, कभी वापस ले लेते हैं। फिर हमने देखा 2018, 19, 20 में उनको सब्सिडीज दी गई। कैपेसिटी उनकी है नहीं, बिजली वो बना नहीं पा रहे, या कैपेसिटी उनकी है, बिजली वो बनाना नहीं चाहते, बिजली है सिस्टम में, आवाम तक पहुंच नहीं रही। वही टैरिफ सर्दियों में भी है, वही टैरिफ गर्मियों में भी है। सो प्लीज काइंडली जरा अवामी तौर पर मुझे बताएं कि ये इशू क्या है एंड हाउ कैन इट बी रिजॉल्व्ड? देखिए जैस्मिन, ये इशू आज का नहीं है। मैं तो खुद सरप्राइज हूँ कि सडनली लोगों को 10 साल के बाद, 15 साल के बाद जाग कैसे आ गई इस इशू के ऊपर। ये तो इशू डेकेड ओल्ड इशू है। और मुझे इस तरह याद है कि एक दफ़ा हमारी फाइनेंस कमेटी में 2016 में हमने एक इशू उठाया था। 341 बिलियन रुपीस की पेमेंट हुई थी इन 24 और 48 आवर्स टू द IPPs, और मैं उसकी रिपोर्ट भी आपको भेजूंगा। आप जरा उस रिपोर्ट को भी डिस्कस करिएगा। और विदाउट एनी ऑडिट, विदाउट एनी टेक्निकल ऑडिट, विदाउट एनीथिंग। और इसी प्रियम्बल में पेमेंट हुई थी कि पाकिस्तान में लोड शेडिंग हो रही थी और लोड शेडिंग ख़त्म करनी थी, तो ये पेमेंट रातों रात की गई, और रातों रात की गई, और इस एम्बिट में कि जी लोड शेडिंग ख़त्म होगी, और लोड शेडिंग फिर भी ख़त्म नहीं हुई। देखें, ये प्लांट ये ख़ानदानों को दिए जा रहे हैं, ये दिए जा रहे हैं, ये तो सब पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स। अच्छा, द फैक्ट इज कि आप एक एनर्जी पॉलिसी लाए, उस पॉलिसी में कैपेसिटी पेमेंट्स, इंटरेस्ट रेट्स, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सब आप एक एग्रीमेंट अगर मंगवाएं किसी IPP का, आपको सब अंदाजा हो जाएगा कि ये सारी चीजें आर पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट आपने सही किए, पॉलिसी आप सही लाए, गलत लाए, दैट इज अ सेकेंडरी इशू।
اب آپ کو ریئلائز ہو گیا 10 سال کے بعد 15 سال کے بعد کہ یہ انرجی سیکٹر, ہم نے بجلی کے پلانٹ اتنے لگا لیے, غلط لگائے صحیح لگائے, اب ہمیں اتنی بجلی چاہیے نہیں, ہم نے 46,000 50,000 جنریشن کے پلانٹ لگا لیے, بجلی ہمیں ابھی صرف 31,000 چاہیے, بجلی کی ڈیمانڈ نہیں ہے, اور اس کے اوپر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اور لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟ میں آپ کو کراچی کی اگزامپل دوں. کراچی میں کچھ علاقے ہیں جہاں میں ڈیفنس کی بات کروں گا, KDA کی بات کروں گا, کوئی جو علاقے ہیں جہاں 100% بل دیے جاتے ہیں, 1 منٹ کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے. 1 منٹ کی, آپ 1 گھنٹے کی چھوڑیں, 1 منٹ کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے. تو بجلی کی کمی نہیں ہے پاکستان میں. مسئلہ ہے کہ بجلی چوری ہوتی ہے. بجلی چوری اس لیے ہوتی ہے, ایک تو کیونکہ بجلی مہنگی ہے, تو آپ کے جو ایسا طبقہ ہے جو بجلی افورڈ نہیں کر سکتا وہ چوری کرتا ہے, اور دوسری ایک آرگنائز چوری ہے جو کہ انڈسٹری میں ہوتی ہے, جو کہ دوسرے ایریاز میں ہوتی ہے. تو ایک تو چوری کا ایلیمنٹ آ گیا. اب چوری جو بھی ہوتی ہے وہ پیسے میں اور آپ بھرتے ہیں جو بل دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد چوری کے بعد نمبر آ گیا کہ جی اب کیپیسٹی پلانٹس جو چل نہیں رہے, جن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے بجلی کی, ہم ان کے بھی پیمنٹس. ایک سیکنڈ آئی وانٹ ٹو اسٹاپ یو ہیئر. سلیم مانوی والا صاحب, یو جسٹ سیڈ کہ آپ مجھے یہ بتائیں گے, اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دس از اے ویری ویری انٹرسٹنگ کوشچن. ناؤ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پاور پلانٹ زیادہ لگا لیے ہیں, کچھ بند ہیں, کچھ کام نہیں کر رہے, چلے ٹھیک ہے, پالیسی مسٹیک ہو گئی, 10 سال بعد ہمیں یاد آ گیا, نو پرابلم, یاد آ گیا, ناؤ اٹس ٹائم ٹو فکس اٹ. سو فیکٹ آف دا میٹر از کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم میں بجلی ہے لیکن لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, تو عوام کو کیوں مار رہے ہیں؟ مطلب کس بات کی ان کو سزا دے رہے ہیں, کس لیے ان کو اتنی تکلیف دے رہے ہیں کہ بجلی ان کے گھر آ نہیں رہی, وہ مر رہے ہیں, ان کے کاروبار نہیں چل رہے, اور پھر بھی ان کے لاکھوں ہزاروں کے بل آ رہے ہیں. تو پہلے تو اس کوشچن کا مجھے آنسر کریں گے نا, یہ دونوں کیسے لنک ہو گئے؟ یہ ایسے لنک ہو گئے کہ آپ جنریٹ کر رہے ہیں فار ایگزامپل 1,000 میگا واٹ, پیسے آتے ہیں آپ کو 600 میگا واٹ کے, 400 میگا واٹ آپ کی چوری ہو جاتی ہے, پلفریج ہو جاتی ہے, غائب ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے, اب وہ 400 میگا واٹ کے پیسے کون بھرے گا؟ نہیں تو وہ حکومت تو نہیں بھرے گی نا, میں اور آپ بھی نہیں بھریں گے. پلفریج اور چوری روکنا ان کا کام ہے نا. دیکھیں میں آپ کو یہی تو بتا رہا ہوں, تو چوری تو آپ روک ہی نہیں سکتے نا, آپ روک ہی نہیں پاتے. اگر آپ چوری روک لیتے تو آج یہ نوبت نہیں آتی کہ آپ IPP کی بات کر رہے ہیں. اور آج جو آپ نے IPP لگائے اتنی ہائی کاسٹ پہ اور اتنے ہائی انٹرسٹ پہ, اور ان سے آپ نے یہ ایگریمنٹس کیے, تو یہ تو نون تھا اس وقت کہ یہ IPPs جو بجلی بنائیں گے وہ آپ لوگوں سے پیسے ریکور نہیں کر سکیں گے. تو سلیم ایز اے فائنانس منسٹر کیا کبھی آپ نے اس چیز پر بات کرنے کی, یو سیڈ کہ یو ول سینڈ می دی منٹس آف دیٹ کمیٹی اور ویئر یو ریز دیٹ پوائنٹ, بٹ دی فیکٹ آف دی میٹر از کہ مطلب آپ کہہ رہے ہیں 24 سے 48 گھنٹے میں 341 ارب روپے کی ان کو پیمنٹ انفنڈنگ کی گئی اور لوڈ شیڈنگ پھر بھی نہیں رکی. تو I mean how come, who is protecting this mafia? I mean is the government is bound by the contracts they have done, تو ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے کہ بھائی اتنے پیسے تم کو دے دیے اب تو بجلی دو. ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی کوئی نہیں کر رہا. مزے کی بات دیکھیں آپ, ہم نے کہا کہ ان کا ٹیکنیکل آڈٹ کرائیں, کسی نے نہیں کیا. کیوں؟ وجہ کیا؟ I mean what's the reason? وجہ یہ کہ بیکاز everybody is involved نا. دیکھیں پاور پروڈیوسر بھی انوالوڈ ہیں, گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں وہ بھی انوالوڈ ہیں, جو ڈسٹریبیوشن ادارے ہیں وہ بھی انوالوڈ ہیں. پورا سسٹم ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. اور مر کون رہا ہے؟ کنزیومر مر رہا ہے. اس پہ آپ ریٹ بڑھاتے جا رہے ہیں, اور جو بل دیتا جا رہا ہے اس پہ آپ اور لوڈ ڈالتے جا رہے ہیں. اور یہی سولوشن, اور IMF کیا کہہ رہا ہے؟ IMF کہہ رہا ہے کہ جو آپ بجلی بناتے ہیں اس کے آپ پیسے تو ریکور نہیں کر سکتے. تو جب آپ ریکوری نہیں کر سکتے تو پھر آپ یہ, اور اسی کی وجہ ہے کہ پلانٹ بند پڑے ہیں, وہ بجلی نہیں بنا رہے, ان کو ہم کیپیسٹی کی پیمنٹ کر رہے ہیں, لوگوں کو آپ بجلی نہیں دے رہے ہیں. نہیں تو سینیٹر سلیم مانوی والا یہ بتائیے گا کہ کیا اس میں کوئی پھر ایسا کلوز نہیں ہے؟ مطلب یہ تو ایسا ہی ہے نا کہ میرا بول کے ساتھ ایک کانٹریکٹ ہے, میں شو نہیں کر رہی لیکن وہ مجھے پیسے بھی دے. کیوں دے مجھے؟ مطلب
وہ کیا ہے کہ آپ بجلی بنائیں یا نہ بنائیں we will keep on paying you. Is this part of the contract? نہیں وہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہم بجلی نہیں بنا رہے. آپ نہیں کہہ رہے نا ان کو بجلی بنانے کو, کیونکہ آپ کا پورا جو انرجی کا سسٹم ہے وہ اتنا فلاڈ ہے کہ اگر آپ ان سے بجلی بھی لیں گے تو آپ ان کو پیمنٹ نہیں کر پائیں گے. تو آپ ان کو کہتے ہیں اچھا یار اب تم نہ ہی بناؤ, اٹ از بیٹر کہ ہم تمہیں پیسے دے دیں, بجائے تم بجلی بناؤ گے ہمیں تمہیں اور پیسے دینے پڑیں گے. اور پیسے ہمارے پاس ہیں نہیں. پیسے ہم ریکور ہی نہیں کر سکتے. پیسے جتنی آپ بجلی بناتے ہیں 40% اگر آپ کی بجلی چوری ہو جاتی ہے تو وہ 40% تو آپ کو دینے پڑیں گے نا. جب وہ آپ سے بجلی نہیں لیں گے کم سے کم اس 40% سے تو بچیں گے. اچھا یہ ٹیکسٹائل انڈسٹری اتنا کیوں چیخ رہی ہے, ان کو کیا مسئلہ ہو گیا؟ مطلب از دس آئی پی پیز ورسز دا ٹیکسٹائل انڈسٹری؟ دیکھیں ٹیکسٹائل انڈسٹری تو گوہر صاحب کو ابھی اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ہمیشہ پتا تھا, مگر کیونکہ وہ کیئر ٹیکر میں انرجی منسٹر بنے تو ان کو ریالٹی پتا چلی کہ کیا ہو رہی ہے. ہم سب کو پتا ہے کہ کیپیسٹی پیمنٹ ہو رہی ہے, اور یہ پچھلے 15-20 سال سے ہو رہی ہے جب سے یہ پلانٹس لگتے آ رہے ہیں. ہر پلانٹ پہ کیپیسٹی پیمنٹس ہے. مگر اس زمانے میں 8 روپے کی بجلی ہوتی تھی 94 میں, تو کسی کو فیل نہیں ہوتا تھا. بجلی میں اتنی چوری بھی نہیں تھی. جیسے جیسے بجلی مہنگی ہوتی گئی چوری بڑھتی گئی, اور اب تو اتنی ایکسٹریم پہ آ گئی ہے چوری کہ بعض علاقوں میں اب مجھے تو دیکھیں یہاں میں کراچی میں رہتا ہوں تو مجھے کے الیکٹرک سے ساری کہانی پتہ چلتی ہے. میں ان کو کہتا ہوں کہ یار آپ کے پاس بجلی ہے, آپ بجلی کیوں نہیں دیتے, یہ اتنی 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کیوں ہوتی ہے؟ کہتا ہے سلیم صاحب آپ یہ ایریا ہم سے لے لیں, ہمیں پورا بل دے دیں, ہم جتنی بجلی اس ایریا کو دیتے ہیں ہم اس ایریا سے بجلی ریکور نہیں کر سکتے. اچھا سلیم ایک بات بتائیے گا, کمنگ ٹو دا لاسٹ کوسچن آف دس سیگمنٹ, اب یہ جو کانٹریکٹ ہے یہ رینیو ہونے جا رہا ہے موسٹ پروبیبلی, دیٹس واٹ آئی ایم تھنکنگ, شاید یہ اس کے کچھ مطلب ہے وہ تو دیکھیں ایوری پلانٹ ہیز اٹس اون ایکسپائری آف کانٹریکٹ. اوکے تو اب واٹ از یور ان یور ویو solution کیا ہے for these IPPs? I mean like we can't really coexist with them. نہیں, if I am given the option to deal with them, I would force down and I would take over these plants. The government should buy out these plants. Acha. As and what basis? They should take over these plants, get out of this IPP, and then decide what they want to do with these plants, what energy mix they want, and how to run the energy sector of Pakistan. As it is, energy sector میں آپ کو بتاؤں یہ energy sector آپ کے debt جتنا آپ کو آج ہانٹ کر رہا ہے نا پاکستان کو, یہ اس سے زیادہ آپ کو ہانٹ کرے گا اگر اسی طرح آپ نے اس سیکٹر کو چلنے دیا. بہت بہت شکریہ. سینیٹر سلیم مانوی والا فائنانس منسٹر رہ چکے ہیں پاکستان کے, انہوں نے بتایا کہ آئی پی پیز کے حوالے سے کس قسم کے اقدامات لیے جا سکتے ہیں. ناظرین لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک ناظرین. ہمیں جوائن کیا ہے شندانہ گلزار صاحبہ نے, رکن قومی اسمبلی ہیں, پی ٹی آئی کی ایک سینئر رکن ہیں. بہت بہت شکریہ شندانہ صاحبہ. سب سے پہلے تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک آپریشن کی بات کی جا رہی ہے, اینڈ یو ایبسولوٹلی ہرڈ دا ڈی جی آئی ایس پی آر دیٹ ڈے کہ وہ کیا کہہ رہے تھے کہ کس رخ اس آپریشن کا کیا جا رہا ہے, جبکہ ایسی بات نہیں ہے. اینی وے وی ول ٹاک اباؤٹ دیٹ کہ انہوں نے کیا کہا ڈیجیٹل دہشت گردی کے حوالے سے. لیکن یہ کہنا کہ خیبر پختونخوا میں آپریشن نہیں ہونے دیں گے اور ہم اپنے فیصلے خود کریں گے, اس سے ہم کیا تاثر لیں کہ کے پی کیا ملک کا ایک الگ حصہ ہے اور وفاق سے جڑا ہوا نہیں ہے, یا وفاق میں جو ہوگا وہ کے پی میں نہیں ہوگا؟ اٹس کائنڈ آف کنفیوزنگ فار می. بہت شکریہ جسمین صاحبہ شو پہ بلانے کا اور آپ کے سوالات کا. مجھے اتنا بتائیے گا میرے پاس جواب کے لیے کتنے منٹ ہے, 3 یا 4؟ بیکاز یہ آپ نے بہت سارے کمپلیکس سوال پوچھے ہیں. میں آپ کو ہر ایک بات پہ سچا جواب دوں گی اور قرآن پہ ہاتھ رکھ کے, تاکہ آئندہ آپ ہی کا شو ایویڈنس میں استعمال ہو. ہاؤ مچ ٹائم ڈو آئی ہیو؟ یو ہیو ٹائم, پلیز گو ہیڈ. برابو. سب سے پہلی بات میں فیکٹس پہ اسٹک کروں گی. آج سے 10 سے 12 ہفتے پہلے میرے حلقے میں ایف آر حسن خیل بھی میرے حلقہ ہے پشاور کے آؤٹ اسکرٹس پہ جو افغانستان سے بارڈر پہ ہے, ڈسکوری ہوئی کاپر ڈپازٹس کی اور کوئلے کی, اور امیڈیٹلی 6 ہفتوں کے اندر دہشت گرد پہنچ گئے.
یہ کیسے ہوتا ہے کہ جہاں پہ بلوچستان میں کے پی میں ان پرٹیکولر ریسورسز ہوتے ہیں وہاں دہشت گرد پہنچ جاتے ہیں. اچھا دوسری بات, یہ جو اربوں ڈالر کی لگائی ہوئی ہے باڑ, یہ پھر کس کام کی تھی؟ مجھے تو نہیں سمجھ آتی. پھر یہ کس لیے لگے؟ آسمان سے ٹپک رہے ہیں, یہ زمین سے اگ رہے ہیں, یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ خان صاحب کی حکومت تھی فیڈرل میں, پروونشل میں, اس ٹائم پہ تو کوئی نہ بامبنگ تھی نہ دہشت گردی تھی. سو ٹی ٹی پی ہو گئی, کوئی بھی ہو گیا, ویئر آر دے کمنگ فرام؟ یہ نازل کہاں سے ہو رہے ہیں؟ تیسری بات, جو عزم استحکام پہ پہلی میٹنگ ہوئی جس میں آرمی چیف بھی تھے, جس میں فارم 47 پرائم منسٹر بھی تھا, تمام چیف منسٹرز بھی تھے, اس میں کیٹیگوریکلی یہ بات کی گئی اور اسی عطا تارنے نے کہا کہ عزم استحکام کا مطلب آپریشن نہیں ہے. یہی بات ڈیفینس منسٹر نے بھی کہی کہ عزم استحکام کا مطلب آپریشن نہیں ہے. اس سے ہم صرف لوگوں کو اعتماد میں لے رہے ہیں کہ دہشت گردی پاکستان میں نہ ہو. ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے, لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. علی امین آئے کے پی ہاؤس, ہم سارے ایم این ایز ان سے ملے اور ہم نے ان کو بول دیا کیٹیگوریکلی کہ سر آپ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عزم یہ سب آن ریکارڈ ہے, بائی دی وے پریس کانفرنسز نکال سکتی ہیں. ہم نے کہا کیونکہ تارڑ نے اور ڈیفینس منسٹر نے کہہ دیا کہ عزم استحکام از ناٹ اے ملٹری آپریشن, تو ٹھیک ہے, اگر ملک میں استحکام لانا ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن اگر آپ کے پی میں دوبارہ ملٹری آپریشن کرنے جا رہے ہیں اور یہ کوئی لوگ آ گئے ہیں باہر سے, تو پہلے آپ یہ دیکھ لیں پاکستان میں کل عدم آرگنائزیشنز تقریباً 275 ہیں, اس میں سے 215 پنجاب میں ہیں. باقی پاکستان میں جو 50 ہیں وہ کچھ کے پی میں ہیں, کچھ سندھ میں ہیں, کچھ بلوچستان میں ہوں گی, اے جے کے میں, جی بی میں. تو آپ شروعات وہاں سے کیوں نہیں کرتے؟ وائی کے پی کی, وائی بلوچستان؟ ہمیں پتا تھا جواب اس کا کیا ہوگا. اچھا نیکسٹ یہ ہوا, کیا جواب تھا اس پریس کا؟ کانفرنس ہوئی. ایک سیکنڈ رک جائیں, کیا جواب تھا اس کا؟ کس کا؟ آپ نے کہا نا وائی کے پی کے ان بلوچستان, تو کیا جواب تھا اس کا؟ ہم نے علی امین سے سوال پوچھا, اس نے کہا جی ایسی کوئی بات نہیں ہے. مجھے اشور کیا ہے شہباز شریف نے کہ کوئی ملٹری آپریشن نہیں ہو رہا. دس از آن ریکارڈ. اس میٹنگ کے منٹس نکلوا لیں. ٹھیک. اچھا جی, کچھ دنوں بعد کابینہ یونیلیٹرلی عزم استحکام کو اپروو کر دیتی ہے اور پھر آؤٹ آف دا بلو کہا جاتا ہے کہ جی تو ملٹری آپریشن تھا آل along. تو پھر کیا پرائم منسٹر جھوٹ بول رہا تھا, چیف منسٹر جھوٹ بول رہا تھا, اور کون کون سا چیف منسٹر جھوٹ بول رہا تھا؟ ڈیفینس منسٹر بھی جھوٹ بول رہا تھا. نہیں تو آپ کو کیا کہا گیا تھا کہ عزم استحکام پھر کیا ہوگا؟ مطلب واٹ از اٹ؟ یہ پاکستان وائڈ ایک موومنٹ ہے جس سے ہم ملک سے دہشت گردی ختم کریں گے, انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے. بیکاز یاد رکھیے گا جاسمین, پاکستان مجھے لگتا ہے دنیا کا واحد ملک ہے 180 ممالک میں سے جس میں استحکام جنگ کے بعد آتا ہے. سنگاپور میں تو جنگ نہیں آئی, وہاں تو ٹھیک ٹھاک استحکام ہے, انویسٹمنٹ بھی آتی ہے. چائنا میں تو جنگ نہیں ہو رہی, وہاں پہ نہیں. تو اب شندانہ صاحب سوال یہ نہیں پیدا ہوتا کہ وہ چھوڑ دیں, بٹ what my point is کہ دیکھیں آپ اس میں بڑی ایک کانٹرڈکشن ہے آپ کے سوال میں. آپ نے کہا کہ آپ لوگوں کو جواب میں آپ کے جواب میں ایک تھوڑی سی مجھے کانٹرڈکشن یہ نظر آ رہی ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ یہ ملٹری آپریشن نہیں ہوگا, لیکن یہ آپریشن ہوگا جس کے تحت پاکستان کے اندر ایک کیمپین آئے گی. نہیں مطلب عزم استحکام سے انویسٹمنٹ کیسے آ سکتی ہے یہ بتا دیں پہلے. ہم نے تو یہی پوچھا کہ یہ کیسا عزم استحکام ہے کہ اس سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے. کیا جواب ملا آپ کو؟ سو جواب جی سوال کیا کہتا ہے چنا اور جواب پتہ نہیں کچھ اور. انہوں نے گول مول کر کے پریس کانفرنس کی عطا تارڑ کو چھوڑ دینا, علی امین گنڈا پر بھی تو نہیں میم, لیکن ہم تو کے پی کی بات کر رہے ہیں نا. چیف منسٹر جب خود موجود تھے اس کمیٹی میں, اس اجلاس میں, اور انہوں سے سوال بھی ہوا تو انہوں نے کہا جی اندر ہر بات بڑے اچھے طریقے سے ہو گئی ہے اور چیف آف دی آرمی سٹاف سے بھی مطلب ملاقات تو ہو گئی ہے, لیکن اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی, یعنی کہ پولیٹیکل بات کوئی نہیں ہوئی. تو کیا نہیں علی امین نے ورڈ بائی ورڈ جو ہمیں بتایا تمام, میں پریس کانفرنس کی بات کر رہی ہوں. میں اچھا سنیں نا, میں 42 ایم این ایز کی بات بتا رہی ہوں. اور جس صبح کو علی امین کی ملاقات ہوئی فارم 47 پی ایم سے, ہی ٹولڈ اس کہ ملٹری آپریشن کیٹیگوریکلی نہیں ہوگا. وہ منٹس میں بھی ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ سب نے دہرائی یہ بات. اب پتہ نہیں آسمان سے میں یہ کہ ملٹری آپریشن آیا. اچھا مزے کی بات, اگر آپ آئین کھول کے دیکھ لیں, خان صاحب نے ایک بات کہی تھی کانڈیسینڈنگلی اباؤٹ دیز پیپل, اینڈ ویری رائٹفلی سو, کہ نہ یہ پڑھے لکھے نہ یہ کتاب پڑھتے ہیں. اپنی آئین کی کتاب تو پڑھ لیں. جب کبھی ملٹری آپریشن ہوگا آپ کو صوبے کو آن بورڈ لینا ہوگا, اور اس کا رزلٹ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ کل سے سی ٹی ڈی, اس میں فیصلہ ہو چکا ہے کہ سی ٹی ڈی ول ٹیک اوور آل اینٹی ٹیررسٹ, مطلب ہے ہی نا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ, دے ول ٹیک اوور ایوری تھنگ ان دا پروونس. یہ فوج کا کام نہیں تھا, اور خاص کر امن مارچ میں فوج کا کیا کام تھا. سو دس از واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل یو. یہ ایک بہت بڑی ہوڈ ونکنگ پاکستان کی ہو رہی ہے. مجھے ایک اور بات بتائیں, یو آر اسمارٹر دین می, آپ نے دنیا دیکھی ہے ان ٹرمز آف جرنلزم. ایک لویا جرگہ ہو رہا ہے پشتونس کا سم ٹائم ان اکتوبر میں کیوں ہو رہا ہے, ابھی کیوں نہیں ہو رہا؟
बनू में अभी सानेहा हुआ है, कुरम एजेंसी फॉर्मली कुरम एजेंसी हम कुरमा बोलते हैं, वहां पे तो है शिया सुन्नी की लड़ाई छिड़वा दी है, शुरू करवा दी है। तो ये लोया जरगा अभी छिड़वा दी है, करवा दी है, मतलब नॉट अंडरस्टैंडिंग, आई मीन लाइक किसने? खान साहब ने आज से 3 साल पहले कहा था एब्सोल्युटली नॉट। यू रियलाइज व्हाई ही सेड दैट नाउ? ही न्यू दिस वाज अराउंड द कॉर्नर, ही न्यू कि जब ये अफगानिस्तान पर अटैक करेंगे। मुझे नहीं समझ में आ रही सीरियसली, आप लेके आप खोल के बता देना कि व्हाट इज अराउंड द कॉर्नर। खोल के बता रही हूं जी, क्या व्हाट इज अराउंड द कॉर्नर? खान साहब ने बोला एब्सोल्युटली नॉट। खान साहब ने क्यों कहा था? खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट इसलिए कहा था कि उनसे अमेरिका ने कहा allegedly थ्रू अ जर्नलिस्ट कि आप मुझे बताइए कि आप अगर जंग में अमेरिका को जरूरत पड़े पाकिस्तानी अड्डों की तो आप देंगे? खान सर एब्सोल्युटली नॉट। मैं पाकिस्तान को और पराई जंगों में नहीं इन्वॉल्व करना चाहता। फिर यूक्रेन की ये जंग आ गई जिसमें लोगों ने यूक्रेन का भी बेड़ा गर्क कर दिया। But that was a question that it's no, sorry Shandana साहिबा, we are detracting through. No, मैम मैं सुन रही हूँ, लेकिन मुझे no, I have listened, but मुझे थोड़ा काउंटर क्वेश्चन तो करने देना, because we can't keep on going like this. I need to आपके जवाब से ही तो सवाल निकाल रही हूँ ना। आपने कहा कि obviously, but पूरा जवाब सुने। मैंने सुन लिया मैम आपका जवाब। फिर आप नहीं सुना ना आपने। चलिए दे दे जवाब। उमर अयूब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोला था इन अप्रैल 2024 कि हमें रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अमेरिका को 2 अड्डे दे दिए हैं। अच्छा। एक केपी में, एक बलूचिस्तान में। हमें उसका जवाब चाहिए क्योंकि हम नहीं चाहते कि अफगानिस्तान और ईरान के साथ जंग छिड़े। यही बात मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस में भी की थी। हमें आज तक इस फॉर्म 47 गवर्नमेंट ने जवाब नहीं दिया कि जंगी अड्डे दिए कि नहीं दिए। ठीक, ये मैं कहना चाह रही हूँ आपको। ओके, तो ये मतलब है खान साहब के एब्सोल्युटली नॉट से लेके यहाँ तक पता नहीं हम कैसे कंफ्यूज होकर कॉन्वर्सेशन में पहुंच चुके हैं। बट मेरा तो सिंपल और सादा सवाल आपसे ये था कि अगर दहशतगर्दी पनप रही है या कहीं हो रही है, किसी भी सूबे में हो, मतलब हमें बिला जवाब ये कैसी बात हम करते हैं कि पंजाब से करें और सिंध से करें, और मतलब आइसोलेट करते हैं हम प्रोविंसेस को फेडरल से। क्या हम कभी पाकिस्तानी नहीं हो सकते? मतलब मैं ये मतलब व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस कि जी केपी में नहीं होगा और हम होने नहीं देंगे, हम पे फैसले मुसल्लत नहीं किए जाएंगे। ये मुझे समझ नहीं आ रही इन बातों की वजह से। देखिए, समझने वालों को सब कुछ समझ आ चुका है, अब वो आपकी आवाम है। ठीक है, ज्यादा पढ़े लिखे लोगों का मसला यही होता है, वो सिंपल चीजें नहीं समझ सकते, वो बारीकियों को ढूंढते हैं। लेट मी रिपीट माई सेल्फ इन दैट केस ताकि आपकी आवाम भी समझ जाए। पाकिस्तान पे अमेरिका की जंग लादी जा रही है दोबारा। अच्छा। और ये पहली दफा नहीं है कि मेरे सूबे में या मेरे मुल्क में ऑपरेशंस हुए हैं। 21 ऑपरेशंस में ये फेल हो जाते हैं और 22वें में ये कामयाब हो जाएंगे, ये तो बिल्कुल मानने की बात नहीं है। और ऑपरेशंस किसके खिलाफ होते हैं मुझे ये भी बताते हैं, क्योंकि मेरे सूबे में करना है ना, मेरे मुल्क में करना है, मुझसे तो पूछा जाएगा। मैं तो प्रोविंशियल मेंबर नहीं हूँ, मैं तो नेशनल मेंबर हूँ। मैं तो नेशनल असेंबली में सवाल पूछूंगी, मैं तो सड़क पे भी पूछूंगी, मैं तो टीवी पे भी पूछूंगी। आपका बिल्कुल राइट बनता है कि आप पूछे। यही मैं बता रही हूँ कि मेरे मुल्क में अगर ऑपरेशन करना है तो वो किसके खिलाफ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, सबूत थे हमें। IDPs कहाँ जाएंगे? जहर खाने के पैसे नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस गवर्नमेंट। गुर्बत बहुत ज्यादा है, टैक्सेस बढ़ा दिए, तो असलहा कहाँ से आ रहा है इन चीजों को टैकल करने के लिए? टेररिस्ट किस ग्रोह से ताल्लुक रखते हैं? टेररिस्ट पाकिस्तान में एंटर कैसे हुए, उनको ट्रेन किसने किया? आपने वो ऑडियोज नहीं सुनी पिछले दिनों जो कुछ हुआ अफगानिस्तान से, वो नहीं सुना? यू आर नॉट अवेयर ऑफ ऑल दैट? अगर आप जनरल बाजवा की और जनरल फैज की और TTP वालों की ऑडियो सुन लेना, उस पर आपको ज्यादा मजा आएगा कि इसमें वो बात कर रहे हैं कि KPK में TTP को रीसेटल किया जा रहा है। फिर आप ये मुझसे कोई दूसरा ऐसा सवाल नहीं पूछेंगी। और उस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान कौन थे? मियां शहबाज शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खान नहीं था। ठीक है, तो आप लोग कभी भी नहीं चाहते थे? ये मई 2022 के हैं। ठीक है, और उससे पहले कभी भी वजीर आजम पाकिस्तान ने ये स्टेटमेंट नहीं दी कि जी फाटा के अंदर इनको दोबारा रीसेटल किया जाए ताकि इनको कौमी धारे में लाया जा सके? आप मिनट्स ऑफ द मीटिंग निकाल लें, उसमें जनरल फैज, जनरल बाजवा और उनके बाकी कोहॉर्ट्स बैठे हुए थे, और मुराद सईद चीख चीख के बोल रहा था कि क्वाइट अपार्ट फ्रॉम नेशनल सिक्योरिटी, व्हाट अबाउट माय कल्चरल सिक्योरिटी? आप मेरे पड़ोस में लाके मेरे दुश्मन को बिठाएंगे, जिससे मेरी बेटी को मारा, मेरे बेटे को मारा। जो उस टाइम PS to PM थे आजम खान, उन्होंने भी ये बात की, पूरी की पूरी काबीना ने ये बात की, इंक्लूडिंग शिरीन मज़ारी, कि दिस इज द डेंजरस प्लान, हम नहीं मानते। एंड जनरल बाजवा सेड कि सॉरी इट इज टू लेट, ये एग्रीमेंट हो चुकी है। और विदिन 20 डेज हमारी हुकूमत गिरा दी गई, शहबाज शरीफ को लाया गया, ये रीसेटलमेंट को पक्का किया गया, और उसके बाद से आपने कहा कि ये एक सेकंड मैम, अभी आपने कहा कि शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे लेकिन शीरी मज़ारी भी बैठी हुई थी और 20 दिन बाद आपकी हुकूमत गिरा। यू जस्ट सेड इट।
on air. نہیں آپ سنیں, میں نے کہا کہ خان صاحب جس میٹنگ میں تھے اس میں شیرین مزاری, مراد سعید اور پی ایس ٹو پی ایم اعظم خان بولے. اس کے 20 دن بعد ہماری حکومت گرائی گئی. اس کے بعد جب شہباز شریف پرائم منسٹر تھا تو اس نے گو اہیڈ ان کو دے دیا. اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں ہے, میں آپ کو ایم این اے کا نام بتا دیتی ہوں. ایم این اے ڈاکٹر امجد ہمارے سواد سے ہیں, کائنڈلی ان کو اپنے کل شو میں بلا لے اور وہ آپ کو بتا دیں گے. اس زمانے میں وہ پیپلز پارٹی میں تھے. تو آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں, اوکے پلیز سن لیں میں سنی تو رہی ہوں, مجھے کویسچن بھی تو کرنے دیں. سرکٹ ہاؤس میں ڈاکٹر امجد کو, میں نے ان کا نام کسی وجہ سے لیا ہے, ڈاکٹر امجد کو سرکٹ ہاؤس میں بلایا گیا اور ان کو کہا گیا کہ پی ٹی آئی کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے, یہاں دوبارہ انسرجنسی کرو. جس طرح ہم نے اے این پی کو ختم کیا تھا, اب ہم پی ٹی آئی کو انسرجنسی یہ کس نے کہا؟ سرکٹ ہاؤس میں کون ملتا ہے ایم این ایز اور ایم پی ایز سے, آپ خود سوچ لیں. نہیں, آپ لوگ ملتے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے نا. مطلب مجھے تو واضح طور پر آئی کین انڈرسٹینڈ کہ آپ کس کا نام لینا چاہ رہی ہیں, بٹ آپ اوپنلی کہہ سکتی ہیں کہ آپ کا اشارہ میں نے آپ کو بتا دیا. نہیں, سرکٹ ہاؤس میں آپ نہیں, میں نے انٹیلیجنس تو نہیں کہا. تو پھر میں نے انٹیلیجنس تو نہیں کہا. تو کون مل رہا ہے کہ ڈاکٹر امجد کو کل اپنے شو پہ بلا لیں. give you his number, he'll give you I have details, his number ma'am, مجھے then سب کچھ please پتا call ہے. him I if will you call want him. verification. لیکن یہ بہت بڑا الزام آپ لگا رہی ہیں تو obviously آپ کے پاس کوئی ایویڈنس تو ہوگا نا کہ ہم میں تو قرآن پہ قسم کھا کے کہہ سکتی ہوں. نہیں میم, قرآن پہ قسم کھا کے کہہ سکتی ہوں. keep religion out of politics please. Let's keep religion. No, it's my religion, I can't keep it out. اچھا, آپ کی مرضی ہے, آپ کی مرضی ہے. Thank you. آپ کی مرضی ہے. آئی کمپلیٹلی ٹرسٹ یو آن دیٹ. لیکن یہاں عدالتوں میں روز قرآن پاک کے ساتھ کیا ہوتا ہے آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے. بٹ آئی ایم ناٹ سیئنگ آپ کی اسمبلی میں فارم 47 والے قرآن پہ قسم کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں. پھر میں وہی بات کہ آپ ریلیجس کانٹیکسٹ کو اگر سائڈ پہ رکھ دیں تو زیادہ بہتر ہوگا. آپ کا ورڈ از انف فار می. آپ کو قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے شاندانہ, آپ کا ورڈ. چلے میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاتی ہوں. آپ نے وہ کتاب پڑھی ہے کیچ 22؟ نہیں, میں نے نہیں پڑھی, لیکن میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ امجد صاحب کو بٹھا کر یہ کیا کہا گیا کچھ لوگوں سے. اب جن لوگوں کا آپ کہہ رہی ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ سرکٹ ہاؤس میں کون ملتے ہیں, مجھے نہیں پتا. میں نے انٹیلیجنس ایجنسیز کا ذکر کیا تو آپ نے ان کا بھی منع کر دیا. تو اب پھر اس کے علاوہ کون ملتا ہے؟ مطلب کوئی پولیٹیکل پارٹی تھی, کوئی آرمڈ فورسز کے لوگ تھے, کس کے لوگ تھے؟ ظاہر سی بات ہے خلائی مخلوق تو نہیں ہو سکتی نا, فرشتے تو نہیں ملے ہوں گے. تو کیا دے ایکچولی ٹولڈ اے پی ٹی آئی ایم این اے کہ جی آپ کو ختم کرنے کے لیے ہم نے یہ منصوبہ بنایا کہ کے پی میں ہم انسرجنسی شروع کریں گے؟ نہیں جی, آپ نے میری بات نہیں سنی. اس ٹائم ڈاکٹر امجد پیپلز پارٹی میں تھے, وہ پی ٹی آئی میں نہیں تھے, اور ان کو یہ کہا گیا 2022 میں کہ اگر پی ٹی آئی کو ختم کرنا ہے یعنی پیپلز پارٹی کو فروغ دینا ہے سوات میں, تو آپ پلیز اس کو اگری کر دے. تو اس نے بولا کہ جی پارٹی پالیٹکس ایک طرف, بٹ آپ میرے صوبے اور آپ میرے شہر میں انسرجنسی کرنا چاہ رہے ہیں, سوری آئی ڈو ناٹ ایکسیپٹ. اور انہوں نے پیپلز پارٹی اس بات پہ چھوڑ دی. Now is it clear کہ کیا ہوا تھا؟ Okay, yes, it's clear. So obviously پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ ہوں گے پھر. I have no idea. آپ ان کو کل بلا لیجیے گا ٹی وی شو پہ, ان سے پوچھ لیجیے گا. It will be far more clear to you and to the rest of the world جو دیکھ رہا ہے یہ پروگرام. Okay, but you know that this is a very serious allegation. No, it is the absolute truth. Khan did not plant a single TTP terrorist in Pakistan till the last day as Prime Minister. Yes, but whatever you're saying now is a very serious allegation, ma'am. This could be like very... Everybody has. تو کیا ہو جائے گا؟ نہیں ہو کچھ نہیں جائے گا, but this needs to be investigated because minutes کی بات نہیں ہے. آپ ایک ادارے کی طرف یا کسی پولیٹیکل پارٹی کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں دہشت گردی کرانا چاہتے ہیں. بالکل, پوری پی ڈی ایم اس میں ملی ہوئی تھی, سب کو پتا ہے اس میں کیا چھپی ہوئی بات. اوکے, ویل دیٹس نیوز ٹو می. مجھے نہیں پتا تھا کہ پی ڈی ایم ملک میں دہشت گردی کرا رہی ہے. Well, anyways, I'm glad you found out. I'm glad also, but I will definitely... No, I'm definitely I will be investigating. آپ منٹس چلے, آپ ایک کام کریں, آپ منٹس منگا لیں جو خان کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی باجوہ کی, اس کے منٹس منگا لیں, اور جو شہباز شریف کے ساتھ ہوئی تھی. اگر آپ کو منٹس مل گئے, آپ میرا نام بدل دیں. Nobody will ever share those minutes with you ever. ہماری کبھی حکومت آئی اور میرا فیڈرل گورنمنٹ میں ہاتھ چلا تو میں آپ سے ہیپیلی شیئر کر دوں گی ان بلکہ ایز وی اسپیک اب وہ منٹس شریڈ بھی ہو رہے ہوں گے کہ ان کو غائب کرو, کیونکہ اس میٹنگ میں لکھا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی ریزسٹڈ. جب پی ٹی آئی کی حکومت گرائی گئی, شہباز شریف کی حکومت پی ڈی ایم کی حکومت آئی جس میں زرداری بھی انوالو تھا. انہوں نے ری سیٹلمنٹ آف طالبان, آف ٹی ٹی پی, وٹ ایور یو کال دیم, دہشت گرد, ان کو اجازت دی اسٹارٹنگ وتھ کے پی کے. تو آپ نے شروع میں جو بات کی نا کہ لسانیت یا صوبے کی بات کر رہے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں سیٹل ان کو کیوں کیا اگر ان کو مارنا ہی تھا.
کیوں ڈالا ان کو واپس پاکستان میں؟ کس سے ڈیل ہوئی تھی؟ کس نے کہا تھا کہ ان کو وہاں لے کے جاؤ پاکستان میں؟ یہ تو بہت بڑا سوال ہے نا شندانہ صاحبہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ تو پھر پارلیمنٹ پورے پارلیمنٹ میں پوری اپوزیشن ہے آپ کی, آپ کو پورا ایک اجلاس بلانا چاہیے. مطلب یو شوڈ. ہمیں پتہ ہے سچ, ہم کیوں اجلاس بلا, ہمیں تو سب کچھ پتہ ہے, ہم کیوں بلائیں؟ چور بلائیں, جھوٹے بلائیں, جن لوگوں نہیں, اگر آپ عوام کو اپنا یہ موقف بتانا چاہتی ہیں پراپرلی تو پھر آپ کو دیکھیں. عوام کو پتہ ہے؟ نہیں, عوام کو نہیں پتا, ایسے نہیں پتا چل. نہیں میم, ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ ہر بندے کو پتا. پنجاب سندھ کو پتا نہیں. میری بات سنیں, آپ نے امن جو مارچ اس دن نکلا ہے بنوں میں اور اس پہ جو فائرنگ ہوئی ہے, آپ نے اس کی ٹرانسلیشن کوئی دیکھی ہے؟ وہ جو لوگ کیا کہہ رہے تھے اور وہ کہاں سے تھے؟ دے ور آل فرام پشتون تحفظ موومنٹ, پی ٹی ایم. اس میں پی ٹی آئی کے بہت کم لوگ تھے. میں جب بنو گئی بھی ہوں ان بچوں سے ملنے جن پہ فائرنگ ہوئی ہے بٹوین دی ایجز آف 8 and 14, ان سب نے یہ کہا کہ میڈم آپ کی پارٹی سے تعلق ہی نہیں رکھتے, بٹ وی ڈو ناٹ وانٹ انسرجنسی ان آر پروونس, ان آر سٹی. ہم نہیں چاہتے کہ دہشت گرد یہاں آئیں. دیٹ از آل دے آسکڈ فار. ان پہ گولیاں برسائی گئی. سو معذرت کے ساتھ اتنے بچہ کوئی بھی نہیں ہے, سب کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اوکے ٹھیک ہے, مطلب اگر آپ ایز اے نیشنل قومی اسمبلی کی رکن ہو کر اگر آپ یہ نیشنل ٹیلی ویژن پہ اسٹیٹ کر رہی ہیں تو دین آئی بلیو اٹ شوڈ بی انویسٹیگیٹڈ اینڈ مے بی سپریم کورٹ از دا بیسٹ فورم. میں چاہتی ہوں آپ ایک یہ سن لیں. نہیں, اگر پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ نہیں ہوگی تو ظاہر سی بات ہے پھر کہیں تو جانا ہوگا نا. اف یو ہیو سپریم کورٹ ارشد شریف کا کیس تو کر لے, ارشد شریف کا کیس تو پہلے کر لے, اس کو بھی 2 سال ہونے لگے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں سپریم کورٹ کی کیا سپیڈ ہے اس پہ؟ نہیں, ابھی تو آپ لوگوں کو خوش ہونا چاہیے سپریم کورٹ سے. ابھی تو آپ کے حق میں سارے فیصلے آ رہے ہیں. یو شوڈ بی ویری ہیپی. نہیں, ہمارے حق میں کوئی بھی نہیں آ رہا, انصاف ہو رہا ہے بہت. تو بس پھر اگر انصاف ہو رہا ہے اور آپ کو انصاف پہ یقین ہے تو پھر تو میں کہہ رہی ہوں یہ پاکستان کی بقا کا معاملہ ہے. اس پہ تو میں کہوں گی چیف جسٹس کو خود ہی سو موٹو لے کے امجد صاحب کو بلا لینا چاہیے. بنو پہ کیوں نہیں لیا سو موٹو, مجھے یہ بتائیں. اب وہ بھی آئی ایم شیور چیف جسٹس اس کا آپ کو جواب دے سکتے ہوں گے. شندانہ صاحبہ, اس پر کیا موقف ہے آپ کا؟ آپ کو لگتا ہے ایٹ لیسٹ پاکستان کے اندر جو یہ فیک نیوز کا سلسلہ ہے یا جسے ڈیجیٹل دہشت گردی کہا جا رہا ہے, اس کا ایٹ لیسٹ خاتمہ ہونا چاہیے؟ اور اس حوالے سے جو لاز بن رہے ہیں بہت سیریس قسم کے, اور جو سائبر کرائم کے لاز ہیں, اور جس کو ایف آئی اے بھی ٹیک اپ کرے گا, اور اس میں بہت سارے حکومت کی طرف سے ظاہر ہے یہ کہا گیا ہے کہ ابراڈ جو پکڑے گئے ہیں اس کاروائی میں ان کا تعلق آپ کی پارٹی سے ہے, اینڈ اوورسیز پاکستانیز میں شمار ہوتے ہیں, اور کچھ جو ہیں وہ پاکستان میں ہی ہیں, بٹ ان کو لوکیٹ کر لیا جائے گا اور کر بھی رہی ہے. چلیں, آپ کو دین والی باتیں نہیں پسند, آپ کو ہسٹری کی باتیں نہیں, یہ آپ غلط بات کر رہی ہیں میم. پلیز ٹیک دوز ورڈز بیک. نہیں, نو, آئی ول ناٹ لیٹ یو پاس دیٹ کامنٹ. کیا ایگزامپل دوں؟ نہیں, آپ نے بہت غلط بات کی. آپ نو میم, بالکل آپ نے کیسے کہہ دیا؟ نو, آپ کیسے کہہ سکتی ہیں مجھے اللہ معاف کرے دین والی باتیں پسند؟ You can discuss history, you can discuss religion, but you can't. Yes, لیکن آپ no, please take your words back. Take your words back. What exactly did I say? You said مجھے دین کی باتیں پسند نہیں ہیں. یہ کیسے کہا آپ نے؟ تو آپ نے کہا نہیں کہ دین کو مت لائیں. میں نے کہا دین کو سیاست میں مت لائیں. میں نے تو سیاست کی تو میں بات ہی نہیں کری. آپ مجھے بولے دیں گی, میں آپ کو بولنے دوں گی, لیکن آپ نے بہت غلط بات کی ہے. میم, I have no idea what you're saying. آپ ہر چیز الٹی کر رہی ہیں. نہیں, میں دیکھیں نا میم, I have a lot. میں بالکل آپ کو بلاؤں گی. I have a lot of respect. You're acting as PDM. Ma'am, what are you talking about? There's no need. نہیں, I'm not. نہیں, اگر آپ مجھ پہ دین کے حملے کرنا شروع ہو جائیں گی تو میں آپ کو ٹوک بھی نہیں سکتی. اگر میں آپ کو یہ بات کروں تو آپ کو کیسا لگے گا؟ دین کا حملہ میڈم آپ نے کیا, میں نے نہیں کیا. میں نے خالی آپ کو کہا دین کو سیاست میں لائیں, کیونکہ آپ بار بار قرآن پاک کی قسمیں اٹھا رہی ہیں ٹیلی ویژن پہ. ہاں, تو اور میں کیا ماننے کو تو تیار نہیں. میں تو آپ کی بات پہ اعتبار کر رہی ہوں نا. میں تو آپ کو کہہ رہی ہوں کہ قومی اسمبلی کے It hardly matters. میم, آپ سمجھتی کیوں نہیں ہیں؟ آپ ایک بات سمجھ جائیں. It doesn't matter what Shandana thinks. It doesn't matter what Jasmine thinks. What matters is the truth. اگر سچ آپ کو unpalatable ہے, آپ کسی اور کو اپنے شو پہ بلایا کریں, ان سے باتیں سن لیں. آپ کے سچ کو مطلب ہے آنکھیں بند کر کے تو نہیں شاندانہ صاحب ایکسپٹ کر سکتی نا. I have to counter. تو کیوں بلاتی ہے پھر؟ نہیں تو میں کیا کروں؟ آپ مرضی کا تو سچ نہیں بولوں گی. نہیں, آپ سچ بولیں. مرضی کا سچ نہیں بولوں گی. آپ اپنی مرضی کا سچ میں نہیں بولوں گی. میں آپ کی مرضی کا نہیں بولوں گی. آپ اپنی ہی مرضی کا سچ میں وہی بولوں گی جو سچ ہے. تو بولے نا, میں نے آپ کو سچ بولنے سے تو روکا نہیں. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے دین کی باتیں پسند نہیں ہیں. That is a very incorrect comment, by the way. چلیں جی, I apologize. Are you happy now? Thank you, ma'am. And I apologize if I've said something to you. I also apologize on quite a number of times. Quite a number of times, but doesn't matter. Accepted. Okay, now رسول اللہ علیہ السلام کے ٹائم پہ رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں یہی الفاظ استعمال کیے گئے تھے
کہ یہ نوجوانوں کو کرپٹ کرتا ہے, یہ اپنے آپ پہ دورے لے کے آتا ہے نعوذ باللہ, اور پھر کہتا ہے کہ اس پہ قرآن نزول ہوا ہے, یہ ہمارے بتوں کا مذاق اڑاتا ہے, یہ ہماری کتابوں کا مذاق اڑاتا ہے, یہ ہمارے بزرگوں کے دین کو, ہمارے سسٹم کو خراب کرتا ہے, یہ دہشت گرد ہے. یہ اگر آپ میری بات نہیں مانتے تو کوئی بھی کتاب دیکھ لیں, آپ کو یہ مل جائے گا, ٹھیک ہے. پھر آپ کو اس کے بعد پتہ ہے کہ کیا ہوا. جو قرآن پڑھتا تھا اس کو لٹکا دیا جاتا تھا الٹا. جو کلام کرتا تھا, کلام میں تو کوئی بری بات نہیں ہے نا, یہاں پہ بھی کلام بند کرنے کی بات ہو رہی ہے. دوسری بات, یہی ڈی جی ISPR تھے, ان سے پہلے میں ان کا نام بھول گئی ہوں, انہوں نے PDM کے آنے کے 4-5 دن بعد ایک پریس کانفرنس کی. مجھے نہیں پتا, دونوں میرے بھائی ہیں, ISPR بھی میرا ادارہ ہے, فوجی بھی میرے بھائی ہیں, پولیس بھی میرے ہے. مجھ میں اور PDM میں یہ فرق ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ ہڈیاں کھا گئے اور چوس گئے اور یہ وہ. میں اس لیے عادل راجہ اور حیدر مہدی میرے پیچھے پڑے ہوئے کہ میں کیوں کہتی ہوں کہ فوج میری. خان نے بولا اینڈ آئی ول سے دا سیم. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اب کہا ہے کہ ہم ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں کیونکہ ہم سچ بولتے ہیں. دیٹ از دیئر اوپینین. مجھے یاد ہے پچھلے جو DGSPR نے کہا تھا کہ جی یہ تو اکانومی بہت اچھی ہو گئی, اسٹاک مارکیٹ بہت ریز ہو گیا ہے, and God knows what else he said. We see some stability. اب ڈالر کی قیمت دیکھیں, پیٹرول کی قیمت دیکھیں, کھانے کی قیمت دیکھیں. DGSPR ایسے بغیر فیکٹس چیک کیے اسٹیٹمنٹس دیتی رہتی ہے, یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. مجھ بھی DGSPR نے 9 مئی کو اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ اس کو اور شہریار کو, عثمان ڈار کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا. مجھے تو الحمدللہ 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ پڑا, شہریار کو 2 لاکھ سے زیادہ ووٹ پڑا. عثمان ڈار کی امی ریحانہ ڈار بیٹ دس ڈیفینس منسٹر, the fake one, بٹ اس کو ڈبے بھروا دیے. معذرت کے ساتھ, کسی کے کہنے سے سچ بن نہیں جاتا. سچ کے لیے دل جگرا چاہیے ہوتا ہے, سچ کے لیے مار کھانے کے لیے تیار ہوتا ہے, گولی کھانے کے لیے تیار ہوتا ہے, جو خان صاحب پہ پڑی ہیں. So if you want to talk honestly, let's talk honestly, but then no holds barred. We should not expect niceisms or schisms. We have to be direct. آپ کا اپنا سچ, میرا اپنا سچ. Let Allah decide کہ سچ, ultimate سچ کیا. That's true. میم سوری ٹائم ختم ہو چکا ہے فار ٹوڈیز شو, بٹ تھینک یو سننگ می. شندانہ گلزار صاحبہ, سینئر رہنما تحریک انصاف, ممبر نیشنل اسمبلی, بات کر رہے تھے ان سے. ناظرین, آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.